अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट इख्तियारात बिल पर पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुकदमे पर फरीकैन से संजीदा बहस की तवक्को है। पाकिस्तान में अपनी नौयत का ये पहला कानून है। टांक और DI खान में कार्रवाई, 3 दहशतगर्द हलाक। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में कलअदम TTP का अहम कमांडर हलाक दहशतगर्द TTP के लिए भत्ता वसूली में भी सरगर्म अमल था। क्या इंतखाबात से दूर रखने के लिए इमरान खान पर मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं? जस्टिस बाक़िर नजफी का कहना था कि इमरान खान पर इक़्तिदार से निकलते ही इतने मुकदमात क्यों दर्ज हो गए। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान को तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। तरक्की याफ्ता ममालिक के पैदा करदा मौसमियाती बहरान का खमियाजा गरीब अक़वाम भुगत रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि गुज़िश्ता रिकॉर्ड बारिशों के मुतासरीन की आज भी एक बड़ी तादाद मदद की मुंतज़िर है। दफ्तर खारजा का सूडान में फंसे पाकिस्तानियों के इनखला का ऑपरेशन मुकम्मल होने का ऐलान। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि सऊदी अरब और चीन समेत जद्दा और इस्लामाबाद में हमारी टीमों का भरपूर ताउन रहा। 1000 से ज़ायद पाकिस्तानियों का सूडान से बाहिफाजत इनखला मुकम्मल कर लिया है। बलूचिस्तान में बारिशों से एक बार फिर तबाही और हलाकतें। कराची में बारिश के दौरान करंट लगने से 2 अफराद जा बहक। कराची में आज शाम गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 पर पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब कर लिया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल की सरबराही में अदालत उज़्मा के 8 रुकनी लार्जर बेंच ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के खिलाफ केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 पर पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब कर लिया। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अजहर हुसैन रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद लार्जर बेंच का हिस्सा हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मुकदमे पर फरीकैन से संजीदा बहस की तवक्को है। लार्जर बेंच को बेहतरीन मुआवनत फराहम करनी होगी। पाकिस्तान में अपनी नौयत का ये पहला कानून है। ये रियासत के तीसरे सतून के बारे में है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर बिल पर पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अलावा अजीज सुप्रीम कोर्ट ने कायमा कमेटी में होने वाली बहस का रिकॉर्ड भी तलब करते हुए केस की मजीद समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने सियासी जमातों और वकला तंजीमों से 8 मई तक जवाब मांग लिया। दौरान समाअत अदालत ने केस के तमाम फरीकों से तहरीरी जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि गुज़िश्ता हुक्मनामा उबूरी नौयत का था। जमहूरियत आइन के अहम खदोखाल में से है। आज़ाद अदलिया और विफाक भी आइन के अहम खदोखाल में से है। देखना है कि अदलिया का जुज़ तब्दील हो सकता है। अदलिया की आज़ादी बुनियादी हक है। इस हवाले से ये मुकदमा मुनफरिद नौयत का है। क़बल अज़ीज़ समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कानून साजी के इख्तियार से मुतालिक वफाकी फहरिस्त की कुछ हुदूद व क़यूद भी हैं। फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट के सेक्शन 55 का भी जायजा लें। यह हकीकत तब्दील नहीं हो सकती। ये आज़ाद अदलिया आइन का बुनियादी जुज़ है। इल्ज़ाम है कि मुल्क की तारीख में पहली मरतबा आइन के बुनियादी जुज़ की कानून साजी के जरिए खिलाफ वर्जी की गई। पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से हसन रजा पाशा ने अदालत में बताया कि पाकिस्तान बार ने हमेशा आइन और अदलिया के लिए लड़ाई लड़ी है। मुनासिब होगा अगर इस मुकदमे में फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। बेंच में 7 सीनियर तरीन जजेस शामिल हों तो कोई एतराज़ नहीं कर सकेगा।
بینچ کے ایک رکن کے خلاف 6 ریفرنس دائر کیے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر پاکستان بار کونسل نے جسٹس مظاہر نقوی کو بینچ سے الگ کرنے کی استدعا کر دی۔ سپریم کورٹ نے فل کورٹ بنانے کی استدعا فی الوقت مسترد کرتے ہوئے قانون پر عمل درآمد سے روکنے کے حکم میں توسیع کر دی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ 7 سینئر ججز اور فل کورٹ بنانا چیف جسٹس کا اختیار ہے۔ افتخار چودھری کیس میں عدالت نے قرار دیا تھا کہ ریفرنس صرف صدر مملکت دائر کر سکتے ہیں، کسی جج کے خلاف ریفرنس اس کو کام کرنے سے نہیں روک سکتا۔ سپریم جوڈیشل کونسل کی رائے آنے تک جج کو کام کرنے سے نہیں روکا جا سکتا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں بھی عدالت نے یہی فیصلہ دیا تھا۔ دوران سماعت اٹارنی جنرل آف پاکستان کی جانب سے استدعا کی گئی کہ عدالت بینچ بڑھانے پر غور کرے، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ پہلے سمجھا تو دیں کہ قانون کیا ہے اور کیوں بنا۔ بینچ کی تعداد کم بھی کی جا سکتی ہے۔ عدالت نے اٹارنی جنرل کی حکم امتناع واپس لینے کی استدعا مسترد کر دی۔ ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکورٹی فورسز کی کارروائی میں 3 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ مزید حوال اس رپورٹ میں۔ ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکورٹی فورسز کی کارروائی میں 3 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ڈی آئی خان اور ٹانک میں انٹیلیجنس بنیادوں پر آپریشن کیا گیا۔ اس دوران فائرنگ کے شدید تبادلے میں 3 دہشت گرد ہلاک ہو گئے اور 2 کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق ہلاک دہشت گردوں میں کمانڈر جبار شاہ عرف شاہ عالم بھی شامل ہیں۔ ہلاک دہشت گرد درابند میں قانون نافذ کرنے والوں، مذہبی طبقے اور پولیو کی ٹیموں پر حملوں میں ملوث تھا اور ہلاک دہشت گرد ٹی ٹی پی کے لیے بھتہ وصولی میں بھی سرگرم عمل تھا۔ اس علاقے میں قانون نافذ کرنے والوں کی یہ مسلسل دوسری کامیابی ہے۔ اس سے قبل سیکورٹی اداروں نے شمالی وزیرستان کے ضلع میران شاہ میں بھی آپریشن کیا۔ آپریشن میں دہشت گرد کمانڈر مہتاب عرف لالا سمیت 7 دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق ملزمان سیکورٹی فورسز اور شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ ممکنہ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے آپریشن جاری ہے۔ سیکورٹی فورسز دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ سابق وزیر اعظم اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اپنے خلاف 121 مقدمات میں کارروائی روکنے کے لیے دائر درخواست میں ذاتی حیثیت میں لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ سابق وزیر اعظم اور تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اپنے خلاف 121 مقدمات میں کارروائی روکنے کے لیے دائر درخواست میں ذاتی حیثیت میں لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ لاہور ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو تمام مقدمات میں شامل تفتیش ہونے کا حکم دے دیا اور جمعے کے روز پولیس تفتیش جوائن کرنے کی ہدایت کر دی۔ فاضل جج نے عمران خان کے وکیل سے کہا کہ ہم نے آپ کی درخواست پڑھی ہے، پٹیشن اچھی ڈرافٹ کی گئی ہے، لیکن درخواست میں زیادہ تر پی ٹی آئی کی کارکردگی کے بارے میں لکھا ہے۔ سرکاری وکیل نے عمران خان کے خلاف ملک بھر میں درج مقدمات کی تفصیلات عدالت میں جمع کروا دیں، جس کے مطابق عمران خان کے خلاف اسلام آباد میں 31، لاہور میں 30، فیصل آباد میں 14، بھکر میں 6، شیخوپورہ میں 3، گجرانوالہ میں 2، جہلم میں 3، اٹک میں 4، راول پنڈی میں 10، بہاولپور میں 5، رحیم یار خان میں 4 اور چکوال میں 2 مقدمات درج ہیں۔ عمران خان کے بیرسٹر سلمان صفدر کا موقف تھا کہ عمران خان پر سیاسی بنیادوں پر مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ جسٹس علی باقر نجفی نے درخواست گزار کے وکیل کو ہدایت کی کہ آپ مقدمات کو خارج کروانا چاہتے ہیں تو وہ نکات بیان کریں۔ وکیل عمران خان کا موقف تھا کہ عمران خان کے خلاف ایک ہی مدعی یعنی پولیس کی مدیت میں مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ جو بھی واقعہ ہوتا ہے مقدمہ عمران خان پر درج کیا جاتا ہے، اس کی مثالیں موجود ہیں۔ ضلع شاہ قتل کیس، وزیر آباد حملہ کیس، ارشد شریف قتل کیس سمیت دیگر مقدمات کی مثالیں موجود ہیں۔ دوران سماعت سابق وزیر اعظم عمران خان روسٹرم پر آئے اور عدالت سے کچھ کہنے کی اجازت مانگی۔ عدالت نے کہا کہ کیا آپ اپنے وکیل کے دلائل سے مطمئن نہیں ہیں؟ عمران خان نے کہا کہ بتایا کہ بیرسٹر سلمان صفدر بہترین کیس پیش کر رہے ہیں۔ اسلام آباد دہشت گردی کی عدالت میں مجھے قتل کا منصوبہ بنایا گیا تھا، اگر میں اندر چلا جاتا تو یہ مجھے قتل کر دیتے۔ میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ یہ مجھے قتل کرنے کا تیسرا پلان بنا رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے بیان میں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ موسمی تبدیلیوں سے پاکستان میں اس بار اپریل سے ہی بارشیں ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ بلاول بھٹو زرداری نے اپنے بیان میں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ موسمی تبدیلیوں سے پاکستان میں اس بار اپریل سے ہی بارشیں ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ این ڈی ایم اے سمیت تمام متعلقہ ادارے اور حکام ہمہ وقت چوکس رہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا مختلف علاقوں میں بارش کی صورتحال پر کہنا ہے کہ امیر ممالک کے پیدا کردہ موسمیاتی بحران کا خمیازہ
غریب اقوام بھگتنے پر مجبور ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ گزشتہ بارشوں میں لاکھوں گھر اور انفراسٹرکچر تباہ ہوا، جس کی بحالی کا کام اب بھی جاری ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ بلوچستان سمیت ملک کے مختلف علاقوں کے ندی نالوں میں طوفانی آ گئی ہے۔ گزشتہ ریکارڈ بارشوں کے متاثرین کی آج بھی ایک بڑی تعداد مدد کی منتظر ہے۔ انہوں نے کہا کہ NDMA سمیت تمام متعلقہ ادارے اور حکام ہمہ وقت چوکس رہیں۔ انہوں نے عوام سے مطالبہ کیا کہ بارشوں میں عوام احتیاطی تدابیر اختیار کریں، سفر سے اجتناب کریں۔ بلاول بھٹو زرداری نے حالیہ بارشوں میں اپنے پیاروں کو کھونے والوں سے تعزیت و ہمدردی کا اظہار بھی کیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے ملک کی سلامتی کے لیے دعا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ پاکستان کو ہر مصیبت سے بچائے۔ انہوں نے پارٹی کارکنان کو ہدایت کی کہ جیالے اپنے اپنے علاقوں میں امدادی کاموں پر انتظامیہ سے رابطے میں رہیں۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ 1000 سے زائد پاکستانیوں کا سوڈان سے بحفاظت انخلا مکمل کر لیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دفتر خارجہ نے سوڈان میں پھنسے پاکستانیوں کے انخلا کا آپریشن مکمل ہونے کا اعلان کر دیا۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ 1000 سے زائد پاکستانیوں کا سوڈان سے بحفاظت انخلا مکمل کر لیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے مزید کہا کہ اللہ کے فضل اور خرطوم میں ہمارے سفارت خانے کی کوششوں سے انخلا ممکن ہوا۔ اس انخلا میں سعودی عرب اور چین سمیت جدہ اور اسلام آباد میں ہماری ٹیموں کا بھرپور تعاون رہا اور آخری پاکستانی کی بحفاظت واپسی تک جدہ کے راستے انخلا کا عمل جاری رہے گا۔ حکام کا کہنا ہے کہ سوڈان سے ہمارے انخلا کی کارروائیاں ختم ہو گئی ہیں۔ جنگ زدہ سوڈان سے پاکستانیوں کو بحفاظت انخلا مکمل کر لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ کامیابی سے بحفاظت 1000 پاکستانیوں کو سوڈان سے باہر نکال لیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی وہاں سے ہمارے انخلا کی کارروائیاں مکمل ہو گئی ہیں۔ صوبہ بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بارشوں اور مختلف حادثات میں اب تک کئی ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ صوبہ بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بارشوں اور مختلف حادثات میں اب تک کئی ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ محکمہ موسمیات نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں آئندہ 24 گھنٹے کے دوران مزید بارشوں کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق قلات، خضدار، زیارت اور بارکھان میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ وزیر داخلہ بلوچستان ضیاء لانگو نے کہا کہ صوبے میں بارشوں سے 4 افراد جاں بحق اور 5 افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ سیلاب کے خطرات کے پیش نظر مشینری اور عملے کو الرٹ رکھا جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ PDMA کے افسران اور عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ ضلعی افسران نقصانات کا جائزہ لے کر تفصیلی رپورٹ PDMA کو بھجوائیں۔ ضیاء لانگو نے کہا کہ صوبائی کنٹرول روم سے بارشوں کی صورتحال کو مانیٹر کیا جا رہا ہے، جبکہ ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹرز کو ہائی الرٹ رکھا گیا ہے۔ دوسری جانب محکمہ موسمیات ارلی وارننگ سینٹر پیش گوئی کے مطابق مغربی سسٹم کا پھیلاؤ مشرقی بلوچستان پر برقرار ہے، جس کے سبب اگلے 2 سے 3 روز کے دوران دیہی سندھ کے مختلف اضلاع میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے، جبکہ سندھ کے کچھ اضلاع میں 5 مئی کو بھی بارشیں متوقع ہیں۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ کراچی کے مضافاتی علاقوں میں آج بارش کا امکان ہے۔ سرجانی ٹاؤن، ہب، گڈاب، بحریہ ٹاؤن اور گلشن حدیث میں بارش ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ میں اگلے 2 سے 3 روز کے دوران بارش کا امکان رہے گا، تاہم کپاس کی فصل کے لیے بہت زیادہ بارشیں نقصان دہ ہوتی ہیں۔ سردار سرفراز نے بتایا کہ کراچی میں کل سے بارشوں کا خاص امکان نہیں۔ کراچی میں آنے والے دنوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ گزشتہ روز کراچی میں ڈاکس کے علاقے مچھر کالونی اور اورنگی ٹاؤن کے علاقے اسلام چوک میں بارش کے دوران کرنٹ لگنے سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے۔ تفصیلات کے مطابق مچھر کالونی میں بلال مسجد کے قریب کرنٹ لگنے سے نوجوان جاں بحق ہو گیا، جس کی لاش چھیپا کے رضاکاروں نے سول اسپتال پہنچائی، جہاں اس کی شناخت 20 سالہ شبد الکریم کے نام سے کی گئی۔ علاوہ ازیں اورنگی ٹاؤن کے علاقے اسلام چوک ساراواں ہوٹل کے قریب نوجوان کو کرنٹ لگ گیا، جسے فوری طور پر عباسی شہید اسپتال پہنچایا، جہاں ڈاکٹروں نے معائنے کے بعد اس کی موت کی تصدیق کر دی۔ ریسکیو حکام کے مطابق متوفی کی شناخت 18 سالہ شعیب کے نام سے کی گئی۔ اس حوالے سے SHO پاکستان بازار سہیل خاص خیلی نے بتایا کہ نوجوان بارش کے دوران مذکورہ مقام سے گزر رہا تھا کہ اس دوران اسے بجلی کے پول سے لگا تھا۔ تاہم اس حوالے سے پولیس مزید چھان بین کر رہی ہے۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔